अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम वल आखिबतु लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर जलसा, रुकन पार्लिमान व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, डाइस पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम, मशाइखीन अज़ाम, क़ायदीन मिल्लत, ज़ोमाए उम्मत, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और माओं और बहनों, मैंने सूरह सफ़ की एक आयत आपके सामने तिलावत की है। ये आयत हम मुसलमानों को दुनिया में आने वाले हालात के लिए हमेशा हौसला, उमंग और जज्बा देने वाली है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दिल मग़मूम हैं, हमारी आंखें नम हैं, हमारे दिल टूटे हुए हैं, लेकिन खुदा का यह पैगाम हमारे दिलों को गरमा रहा है कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने इस दीन को आखिरी दीन बनाया है। नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो पैगाम इस इंसानियत को मिला है, उसे क़यामत तक कोई तोड़ नहीं सकता। दुनिया में आने वाली मुसीबतें हमारे आमाल का नतीजा है। बुज़ुर्गों ने, उलमाए किराम ने काफ़ी देर से आपको बहुत सारी बात बताई है। मैं भी कुछ बातें रखूँगा, लेकिन मैं ये बात आपको कहना चाहूँगा कि ग़ल्बे इस्लामी की तमन्ना अगर दिल में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कोई शॉर्ट टर्म प्लान काम नहीं देगा, बड़ी तवील मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। क़ानूनी दायरे कार के अंदर दुनिया के मौजूद वसाइल में कुफ्र शिर्क के मैदान से लोगों ने इल्म का मैदान हमारे हाथ पास से छीना है। और आज अगर हम दोबारा इस्लाम और मुसलमानों का गलबा चाहते हैं तो रास्ता वही है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। अल्लाह ने हमें जो चीज़ दी है वो दुनिया के किसी कौम के पास नहीं है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। बड़ी हैरत होती है, आप सोचें कि आयरन डोम टेक्नोलॉजी ऑफ इजराइल इज अंडर क्वेश्चंस नाउ ड्यू टू द स्ट्रांग रेबिलियन ऑफ गजा पीपल। टाइनी गजा, कितना है गजा? एक बड़ी जेल है, लेकिन वहां के लोगों ने हैरान कर दिया उस टेक्नोलॉजी को, जिसे लेकर इसराइल पूरे दुनिया के अंदर अपनी तिजारत के नए दरवाजे खोलना चाहता था। हैरत ज़दा हो गई। इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये हमारे सामने है। इसमें कोई शक नहीं कि अर्ज़ फ़लस्तीन एक बार फिर लहू लहू है। अर्ज़ फ़लस्तीन एक बार पुकार रही है उन तमाम बातों की तरफ जिन्हें हमारे बुजुर्गों ने आपके सामने रखा है। लेकिन सोचिए कि हम उस कौम के फर्जंद हैं जिस कौम ने इस दुनिया पर हज़ारों साल हुक्मरानी की है, इस दुनिया को इल्म दिया। प्रोफेसर हमीदुल्लाह, जो इसी ज़मीन के एक फर्जंद हैं, फ़्रांसीसी ज़बान में जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया है, वो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज के मॉडर्न एरा ऑफ एजुकेशन के फाउंडर करार देते हैं। फिर क्या वजह है कि हम स्ट्रैटेजिकली मार खा रहे हैं? ये सवाल उम्मत के ज़ोमा और उलमा से मैं नहीं करूँगा। वो अपना फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, जगाने वाला अपना फरीज़ा अंजाम दे रहा है, जागने वाले सो रहे हैं। इस कौम के अंदर वो टैलेंट है जो इस दुनिया के अंदर कारपोरेट सेक्टर को अपनी पूरी सलाहियतें दे रहा है। लेकिन क्या बात है कि आज हम नैरेटिव बिल्डिंग में नाकाम हैं, आज हम डिस्कोर्स बिल्डिंग में नाकाम हैं, आज हम मदद मांग रहे हैं, आज हम बिलबिला रहे हैं। क्या बात है कि हम इतने बड़े मसले को, जो अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में होता
تو اسے انسانیت کا بڑا مسئلہ بنا دیا جاتا. کچھ دن پہلے یوکرین پوری دنیا کو ہلا رہا تھا، لیکن آج غزہ کے مظلومین دنیا کے دلوں میں کیوں ہلچل پیدا کرنے سے ناکام ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم نوجوان ہیں. We must have to create a strong narrative and discourse that Palestinian issue is not only an Arab issue or Muslim issue. It is purely a humanitarian issue. اس ملک کی عوام کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جس ملک پہ ہم جی رہے ہیں، جس ملک پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، استفادہ حاصل کر رہے ہیں، more than 50% عوام نے اس ملک کے اندر فلسطینیت کو ریجیکٹ کیا ہے. آج بھی وہ منتظر ہے ہماری جانب سے اللہ کے دین کی دعوت کو ان تک صحیح انداز میں پہنچانے کی. اس ملک کے پازیٹیو مائنڈڈ غیر مسلمین کے دلوں میں ہم کیوں ہلچل پیدا نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری دعوت کیوں خولی دعوت بن گئی ہے؟ ہماری دعوت عملی دعوت کیوں نہیں ہے؟ کیوں سونو نگم کو اذان بے چین کرتی ہے؟ کیوں ایک غیر مسلم بہن کو اذان کے الفاظ بے چین کرتے ہیں؟ ہم نوجوان اس کے ذمہ دار ہیں. حالانکہ اللہ نے ہمیں اس دور میں بڑے زبردست خزانے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. میں نے اس آیت کا عنوان دیا ہے وسائل انقلاب اور قرآن. سورہ حدید کی اس آیت کو میں آج ریفرنس کے طور پر قوم کے جیالے نوجوانوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. قرآن مجید کی سورہ حدید کی اس آیت کو اکثر ہم خطبوں میں تقریروں میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے ہمارے رسولوں کو واضح نشانیاں بینات دے کر بھیجا ہے اور ان کے ساتھ قرآن اور میزان یعنی شریعت کو نازل کیا تاکہ وہ دنیا میں عدل اور قسط کو قائم کریں. رسولوں کی آخری کڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. عدل و قسط کے لیے ہم اگر دنیا کو سمجھتے ہیں کہ وہ کسی طرف دیکھے گی تو اسی خاتم النبیین کی امت کی طرف دیکھے گی. رحمت للعالمین کی امت ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہم آج امت کے مسائل میں پریشان ہیں. انسانیت ہمارے سامنے اگر ہوتی تو امت کے مسائل ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتے. دو چیزیں اللہ نے فرمائی کہ ہم نے آپ کو کتاب دی، اللہ کی کتاب جو ہمارے درمیان ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، اور ہم نے میزان دیا شریعت جس کے اوپر عمل کرنے سے ہم قاصر ہیں، ہم نے روگردانی کی ہے. لیکن ایک تیسری چیز اور ہے دوستو جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. یہ یو ٹرن ہے ایک دم سے کتاب اور سنت کے ساتھ. تیسری چیز فرمائی ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. ہم نے لوہا نازل کیا فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اس میں بہت زبردست طاقت ہے وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اس آیت کی تشریح میں ہم سمجھتے ہیں کہ لوہے کا مطلب آلات حرب ہے، لوہے کا مطلب تلوار، لوہے کا مطلب بم، لوہے کا مطلب بندوق ہے. نہیں، مفسرین کرام میں بعض نے لکھا ہے کہ حدید علم کی ایک نشانی بھی ہے. قلم کی نب سے لے کر بال پوائنٹ کے پوائنٹ تک اور آج کی انٹیگریٹڈ چپ تک ساری چیزیں اسی میٹل کے اطراف گھومتی ہیں. اور اس انٹرنیٹ اور انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں گریجویشن کرنے والے، پوسٹ گریجویشن کرنے والے، ریسرچ کرنے والے ہمارے نوجوان آج نیریٹو بلڈ کرنے میں ناکام ہیں. بند کمرے میں بیٹھ کر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم خاموش آوازوں کو بلند کر سکتے ہیں اور بلند کرنا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر اگر اس ملک کی پالیسی میں کہیں تبدیلی آ رہی ہے تو ہماری خاموش پرامن آوازیں ہمارے ملک کے ذمہ داران کو بھی جگائیں اور انہیں بتائیں کہ ہم جس قوم کے ساتھ نبرد آزما ہے فلسطین میں، یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں پال فنلے نے کتاب لکھی تھی ڈیئر ٹو اسپیک آؤٹ اور ان کے منصوبے کو اوپن کیا تھا، جس کے بارے میں روسنبرگ نے جیوش پروٹوکول کو پورا اوپن کیا تھا اور ہٹلر نے کہا تھا کہ میں نے 80% یہودیوں کو ختم کر دیا ہے اور 20% کو چھوڑ رہا ہوں. میرے مرنے کے بعد احساس ہوگا کہ کاش ان 20% کو بھی میں نے ختم کر دیا ہوتا. آج ان یہودیوں کو دنیا جوجھ رہی ہے. یہ مت سمجھیے کہ فلسطینی ہی ان کا نشانہ رہے. اس ملک کے تمام مثبت ذہن کرسچنز، یہودی، ہندو اور دیگر اقوام کے ہمارے بھائیوں سے میں کہتا ہوں
کہ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا یا یہ مسئلہ صرف عربوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس نے پوری دنیا کے عدل کو، انصاف کو، جسٹس کو، ہیومن رائٹس کو ایک چیلنج کیا ہے، اور تمام مثبت ذہن رکھنے والے غیر مسلمین کو ہمارے ملک کے اندر بیٹھ کر کچھ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے زہر بو رہے ہیں اور اپنے الیکشنز کے سلسلے میں وہ اپنا میدان تیار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اسرائیل کی آخر پشت پناہی کیوں کر رہا ہے۔ میرے فاضل مقررین نے مجھ سے پہلے بتا دیا، اس کے اپنے تجارتی مفادات ہیں۔ امریکہ کا کوئی صدر بھی کارپوریٹ سیکٹر سے ڈیٹیچ نہیں تھا، اس کے مفادات ہیں، جبکہ وہ دنیا میں علمبردار امن کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور امن کا نعرہ لگانے والے قائدین کہاں ہیں؟ ایک چھوٹی سی سرزمین کا خطہ اس وقت بلبلا رہا ہے۔ فضائی حملوں کے بعد زمینی حملوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کیا اسرائیل نے غزہ کو تہس نہس کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ ساتھیوں، ہمارا ملک طویل عرصے تک فلسطینی کاز کا حامل رہا ہے، اور جماعت اسلامی ہند گاندھی کے اس مشہور قول پر یقین رکھتی ہے، اور آپ ملک کے عوام اور قائدین کو یاد دلانا چاہتی ہے کہ گاندھی نے کہا تھا کہ اسی طرح فلسطین فلسطینیوں کا ہے جس طرح انگلستان انگریزوں کا یا فرانس فرانسیسیوں کا ہے۔ اس جنگ کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ غاصبانہ قبضہ اسرائیل ختم کرے، مقبوضہ اراضیوں پر بستیوں بسانے کی پالیسی ختم ہو، مسجد اقصی کی بے حرمتی کرنا ختم ہو جائے۔ یہ جنگ نتنیاہو نے اور اس کی حکومت نے شروع کی تھی، اور فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کا الزام لگانا یہ بالکل جھوٹ ہے، ایک دن کا جھوٹ ہے۔ ہم ہماری ملک سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ فلسطینی کاز کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، اس ملک کی تاریخی حمایت کو جو ہے نا فلسطینیوں کے ساتھ قائم رکھا جائے، اور ان کا حق انہیں دلانے میں حکومت ہند اپنا کردار ادا کرے، اور ضرورت پڑے تو اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو منقطع کر دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا ملک پورے خطے کے اندر ایک پاور بن کر ابھر رہا ہے۔ اگر وہ چاہے تو خطے میں امن و امان کے قیام کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر اسرائیل پر دباؤ بنا سکتا ہے، اور مسلم ممالک کے سلسلے میں یہی بات کہوں کہ اگر ہم ایک سیکولر کنٹری میں موجود ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جو مسلمانوں کی آبادی ہے وہ دنیا کے اندر پائی جانے والی سب سے بڑی تعداد ہے، اور اس ملک کے عوام کے اندر جو مثبت ذہن پایا جاتا ہے اسے استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس نیریٹو کو اور اس ڈسکورس کو آگے بڑھانا ہے۔ اپنی گفتگو کے بالکل آخری حصے میں آ رہا ہوں۔ میرے دوستو، طویل منصوبہ بندی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی حیثیت کو جاننا چاہیے۔ میں نے مسلمان نوجوانوں کے سلسلے میں غور کیا تو ہمارے اندر 3 قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو بے فکر ہے، جسے کوئی فکر نہیں ہے۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو بے خبر ہے، جسے کوئی خبر نہیں۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے جو بے صبر ہے، جس کو صبر نہیں ہے اور ہر چیز فوری چاہتا ہے۔ نہیں، ایک طویل منصوبہ بندی بن۔ اگر آپ کو غزہ اور فلسطین کے بارے میں سوچنا ہے تو اس کا راستہ اسی ملک سے جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر گزشتہ 30 سالوں کے اندر جو نوجوانوں کو اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو جس طرح سے کمیونلائز کیا گیا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک ذہن تیار کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، اس ذہن کو دور کرنے میں مسلمان نوجوان اگر آگے نہیں آئیں گے اور آپس میں افتراق کا شکار رہیں گے، مسالک اور جماعتوں کے اندر اگر ہم بٹے ہوئے رہیں گے تو اس ملک کے اندر ہم انقلاب نہیں لا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، میں یہی چاہوں گا کہ اس ایجنڈے کو ساتھ لیتے ہوئے کہ ہم اس ملک کے اندر ذہنوں کو صاف کریں گے، دلوں کو صاف کریں گے، غیر مسلموں کو اسلام کا تعارف کرائیں گے، ہم اللہ کے سامنے پیشانیوں کو ٹکیں گے۔ اور میں فلسطین کے تمام مظلومین کے ساتھ اظہار یگانگت کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، فلسطینیوں پر رحم فرمائے، اور مسجد اقصی کو آزاد کرنے میں ہم سب کی مدد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔